بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم وسدد خطاهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اخرجنا من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطفنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. علامہ اقبال کی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رکے تھے جہاں یہ کانٹ اور امام غزالی کے درمیان موازنہ کر رہے ہیں. لہذا ٹھیک آ گیا کہ کانٹ ہی کی ذات سب سے بڑھاتی ہے جو خدا نے جرمنی کو عنایت کیا. تقریباً یہی نتیجہ غزالی کے فلسفیانہ تشکک. کیا نتیجہ تھا کہ جب کانٹ کا ظہور جنمے تو پھر اس کے تنقید عقل محض سے عقل انسانی کی حدود ہوا دیں گے. تو ہم تقریباً یہی نتیجہ غزالی کی فلسفیانہ تشکیک سے نکلا. امام آمین علامہ اقبال کے نزدیک فلسفیانہ تشکیک سے تقریباً یہی نتیجہ غزالی کی فلسفیانہ تشکیک سے عالم اسلام میں عالم اسلام میں مرتب ہوا. اور بات یہ اور بات ہے کہ امام اپنے اس تشکک میں کسی قدر آگے بڑھ گئے. غزالی نے بھی اس بلند باغ مگر بے روح اقلیت کا زور ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. اس کا رجحان ٹھیک اس جانب تھا جس طرف کانٹ سے پہلے جرمنی میں. اس کی ظاہر کوئی حقیقت نہیں. دو مختلف زمانے ہیں اور دو مختلف مسائل ہیں. اس پہ ہم نے پچھلی بار بات کی. لیکن کانٹ اور غزالی کے درمیان میں ایک بہت بڑا اہم فرق ہے. اچھا پیچھے اب چلتے ہیں آہستہ آہستہ اس پہ. پہلی بات یہ ہے کہ امام غزالی فلسفیانہ تشکیک سے کیا مراد ہے ان کی. یعنی انگریزی میں لفظ استعمال انہوں کی ہے. کہاں ہے جناب انگریزی کی کتاب philosophical Kant his critique of pure reason and justly has he been described as God's greatest gift to his country. Ghazali's philosophical skepticism. تو philosophical skepticism کیا ہے؟ فلسفیانہ تشکیک کیا ہے؟ انہوں نے فلسفیانہ تشکک کیا. ٹھیک ہے. philosophical skepticism or philosophically interesting skepticism. The underlying philosophical, because to differentiate it from ordinary or everyday skepticism. So philosophical skepticism is a claim that so it's a claim towards our knowledge claims, type of knowledge we have. So what it says is
we don't know propositions or knowledge claims that we ordinarily think that we know. So, for example, we ordinarily think that we know that the tree outside exists, but philosophical skepticism will question that. It will question claim and reasons behind that claim, its justification, for example. And there are obviously many types of skepticism, but there are two main types. One is called global skepticism, where you claim that knowledge is not possible in general. And then can be local skepticism, which might be that we can't have knowledge in a specific area, for example, metaphysics. So this is also a skepticism, but a skepticism towards a specific type or a specific region of knowledge. And this same global and local skepticism can be defined more or differently. For example, where you say, I'll doubt all my knowledge at once. So I'll set aside all my knowledge at once. And the other one, local, can be that I'm going to doubt my knowledge step by step, not all at once. So that can be another way, another definition of global and local distinction. There's another important distinction, which can be distinction between methodic or spontaneous, let's say, spontaneous doubt, for example. Methodic doubt can be defined as you are not actually naturally skeptic about your knowledge. You start questioning your knowledge as a method for arriving at something different. So, for example, I don't think Descartes doubted that we have knowledge. We have many different types of knowledge. But what he doubted was that our knowledge about interesting matters is not certain, or it doesn't have a level of certainty अब मुझे याद नहीं कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ या उर्दू में बोल रहा हूँ। बहरहाल ये उर्दू में बोलना चाहिए था। तो बहरहाल मतलब ये है कि मेथोडिक तशकीक ये है कि आपको असल में बैरूनी चीज़ों पे तशकीक नहीं है, लेकिन आप इस तशकीक को बतौर मिनहाज अपनाते हैं किसी और मकसद के हुसूल के लिए। मसलन डेकार्ट जो है वो कोई मुशक्किक नहीं था, उसको शक यानी कोई फितरी तौर पे उसको शक नहीं था अपनी नॉलेज पर, यानी हमारे इस बात पे उसको शक नहीं था कि कई
زندگی کے پہلو ہیں یا علم کے میدان ہیں جن میں ہمیں کئی باتیں معلوم ہیں، لیکن یہ کہ جو ہمارا علم ہے اس میں جو یقین کا درجہ ہے یقین نہیں ہے، یا یقین کا جو درجہ ہے اس مرتبے پہ نہیں ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، یعنی مطلق یقین۔ کم از کم کچھ پہلو علم کے ایسے ہونے چاہیے جن میں مطلق یقین ہو، یعنی شک کا امکان ہی نہ ہو۔ تو ایسا مطلق یقین حاصل کرنے کے لیے اس نے جو منہاج اپنایا وہ اسکیپٹسزم کا اپنایا، شک کا۔ مثلا میں ہر چیز پہ شک کروں گا حتیٰ کہ ایسی چیزوں پہ پہنچ جاؤں جو شک میرے لیے ممکن نہ ہو، تو ان چیزوں پر مجھے مطلق یقین ہوگا، تو اس مطلق یقین کی بنیاد پہ پھر میں علم کی عمارت دوبارہ تعبیر کروں گا۔ اس کے برعکس اسپونٹینیس یا فطری شک یہ ہے کہ آپ یعنی مطلب یہ فطری طور پہ انسان کے ذہن میں، یعنی انسان کہتا ہے خدا ہے، لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان شک کرے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا شک کوئی مطلب یہ ہے کہ حتمی نہیں ضروری، لیکن یہ شک ہوتا ہے انسان کو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی، آپ خدا کے حق میں بھی دلیل سنتے ہیں اور اس کے خلاف بھی دلیل سنتے ہیں، اور دونوں میں وزن ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ہاں، کبھی آپ کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرا، تو یہ اس قسم کا فطری جو شک ہے وہ منہاجی شک سے مختلف ہے۔ تو یہ شک کی چند اقسام ہے، فلسفیانہ شک کی یہ ساری۔ تو یہ حضرت امام غزالی کی طرف یہ فلسفیانہ تشکیک جو ہے منسوخ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ منہاجی ہے یا فطری ہے یا عالمگیری شک ہے جس کو ہم گلوبل اسکیپٹسزم کہتے ہیں۔ اور عالمگیری شک کے بھی میں نے جو ہے آپ کے سامنے دو معنی بیان کی ہے اور دو کم از کم تعریفات بیان کی ہیں۔ اسی طرح لوکل یعنی مقامی شک کے بارے میں بھی میں نے دو تعریفیں آپ کو بیان کی۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو پھر اب ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً یہی نتیجہ غزالی کے فلسفہ میں تشریح دنیا اسلام مرتب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزالی کا جو شک تھا اس کو فلسفیانہ شک نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ تو اپنی ایک سرگزشت بیان کر رہے ہیں، اور کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلسفیانہ شک جو ہے کوئی منہاج ہے حق تک پہنچنے کا یا ایبسلوٹ یقین تک پہنچنے کا۔ بہرحال یہ اور بات ہے کہ امامت نے اس شک کو کچھ قدر آگے بڑھ گئے، کس قدر آگے بڑھنے کا کیا مقصد ہے۔ یہ انگریزی میں کہہ رہے ہیں justly has been غزالی's philosophy which however went a little too far، قدر زیادہ، کتنا قدر virtually did the same kind of work in the world of Islam in breaking the back of that proud shallow rationalism which move in the same direction as the pre-Kantian rationalism in Germany۔ غزالی نے بھی اس بلند بانگ بے روح اقلیت کا زور ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جس کا رجحان ٹھیک اسی جانب تھا جس کی طرف کانٹ کے زمانے میں جرمنی تھا۔ تو یہ دونوں زمانے بالکل مختلف ہیں۔ امام غزالی کے زمانے میں اسلامی تہذیب غالب تھی، کانٹ کے زمانے میں عیسائیت کا زوال بہت دنوں سے شروع ہو چکا تھا، اور لوتھر وہاں جرمنی میں پیدا ہوا تھا، اور کانٹ خود ہی بھی لوتھر ہے، اور لوتھر جو ہے وہ عیسائیت کی طویل تاریخ میں جو ہے عیسائیت کی تحلیل کے سفر میں ایک بہت اہم سنگ میل ہے، اور بیسیکلی جو پروٹیسٹنٹزم ہے وہ جدیدیت کی ایک مذہبی بنیاد فراہم کرتا ہے، سرمایہ کی ایک مذہبی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور لوتھر کے افکار جو ہیں وہ سرکاری جس کو پروٹیسٹنٹزم کہتے ہیں یا لوتھرنزم کہتے ہیں اس سے بہت آگے جاتے ہیں۔ اس کو بعد میں جو ہے فلسفیوں نے ڈیولپ کیا۔ اس قسم کی کوئی چیز یعنی اسلامی دنیا میں نہیں تھی امام غزالی کے دور میں۔ ان میں یہ تھا کہ مطلب ایک اہم چیز یہ تھی کہ کیونکہ فلسفے کو بھی شکست ہو چکی تھی، ریشنلزم کو بھی یعنی ریشنلزم کو تو شکست ہو چکی تھی معتزلہ کے مقابلے میں جو اشاعرہ نے اس کو دیا تھا، اور امام غزالی جو ہیں اور ان کے استاد امام الحرمین یہ اشاعرہ کے ائمہ میں سے ہیں، لیکن امام غزالی کی
دور میں یہ ہو رہا تھا کہ فلسفہ جو ہے یونانی فلسفے کو جو لوگ مسلمان تھے مسلمانوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں فلسفیانہ یونانی فلسفے کا مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے یونانی فلسفہ پڑھنا شروع کیا، جیسے فارابی ہو گئے اور بولی سینا ہو گئے، اور بولی سینا کا طب میں بھی بڑا مقام تھا، اس کا نام تھا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے اور انہوں نے ایک اسلامی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی یونانی فلسفے کی، اور بعد میں ابن رشد نے کی، وہ امام غزالی کے بعد۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے اہم اسلامی عقائد کی یونانی تشریح پیش کی، ان معنوں میں کہ وہ بنیادی طور پہ مثلا یہ کہ اور جو فلسفہ پڑھ رہے تھے وہ بنیادی طور پہ ارسطو کا فلسفہ تھا، اور کچھ اس میں افلاطون بھی تھا، لیکن بنیاد اس کی ارسطو تھا۔ اور ارسطو کے فلسفے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اسلام سے کوئی لگا نہیں ہے، مثلا یہ کہ اس کے تخلیق کا کوئی تصور نہیں، صرف ارسطو میں نہیں بلکہ پوری یونانی فکر میں ہی تخلیق کا کوئی تصور نہیں ہے، عدم سے وجود میں آنا۔ تو اس کے نزدیک جو ہے کائنات جو ہے وہ ازلی ہے اور ابدی بھی ہے، اور خدا کا جو اس کا تصور ہے وہ صرف عقل محض ہے خدا کا، یعنی اس کے خدا کا تصور، خدا کی ذات کا تصور ملتا ہے، لیکن ذات جو ہے وہ عقل محض ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ عقل محض ایک ذات کیسے سے کس طرح جو ہے مستقل بذات ہستی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ہاں یہ تصور ملتا ہے کہ خدا جو ہے عقل محض ہے، اور عقل محض جو ہے وہ مادے سے بالکل کوئی مادہ نہیں ہے، اور جو تو خدا بھی عدل سے ہے اور مادہ بھی عدل سے ہے، خدا عقل محض ہے اور مادہ جو ہے وہ تخلیق نہیں ہوا، مادہ شروع سے ہی ہے، مادہ محض جس کو کہتے ہیں، تو یعنی مادے کی ازلیت کا تصور، اور مخلوق کوئی نہیں ہے ان معنوں میں، اور جو خدا جو کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے نہیں بلکہ یہ وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے، خدا جو عقل محض ہے یعنی عقل محض کی فطرت کے لحاظ سے وہ حرکت دیتا ہے کائنات کو، حرکت دیتا نہیں ہے کوئی کازل سینس میں بلکہ لیکن حرکت کا غائی سبب ہے۔ اور اس کو جو ہے ایک اسلامی شکل انہوں نے دینے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں آپ تخلیق کائنات کو ازلی ثابت کریں گے، خدا کو عقل محض، اور عقل محض ہے تو اس کو جو ہے صرف کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اسلام سری کفر تھیں جس کو اسلامی لبادے میں ابن سینا اور فارابی وغیرہ نے جو ہے پیش کرنا شروع کیا، اور اس کا اسلامی علوم پہ کوئی اثر نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا خطرہ تھا، امام غزالی نے جو ہے وہ خطرے کو ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی اس پہ جو ہے کاری وار کی، اور اس کی اپالوجی فراہم کرنے کے بجائے جو آج بھی یعنی علماء تک یعنی بعد میں امام شاعرہ بھی آج کل مطلب اس کی اپالوجی فراہم کر رہے ہیں جس کو امام غزالی نے رد کیا، اس لیے یہ کہنا کہ امام غزالی محض اشری ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ مجتہد ہیں۔ تو امام غزالی نے فلسفے پہ وار کیا فلسفے کے غلبے سے پہلے ہی، اور وہ جو انہوں نے وار کیا اس میں انہوں نے ارسطو کے فکر کی جو مابعد الطبیعتی کفریات ہیں اس کو واضح کیا، اور کہا کہ یہ اسلام کے ساتھ کوئی لگا نہیں کھاتا۔ ہاں یہ کہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے ارسطو سے لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ صرف اس وقت لے سکتے ہیں جب وہ اس کے فلسفے کو کلی طور پہ رد کرتے ہیں۔ تو یہ مثلا جو تھا یہ فلسفے کے خلاف جو امام غزالی کا رد تھا وہ عقلیت کے خاص تصور کا رد تھا، اور یونانی فلسفے میں عقلیت کی جو یہ تصور تھا کہ عقل کے ذریعے جو ہے خدا کے وجود اور اس کی صفات کا تفصیلی علم ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ جو ہے یہ معتزلہ نے بھی کیا تو، اور فلسفیوں نے ظاہر اور بلند بانگ سے کیا، تو
امام غزالی نے عقل کی اس حیثیت کو بھی واضح کیا۔ اس کے بعد دوسرے امام نے بھی کیا، اس میں امام ابن تیمیہ کا کام بھی اہم ہے، اور وہ بنیادی طور پہ امام غزالی کے شاگرد ہیں تمام تنقید وغیرہ کے باوجود۔ کیا کہہ رہا تھا میرے ذہن سے، تو یہ جو ہے امام غزالی کا کام ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے یہ جو کانٹ کے ساتھ اس کی کمپیریزن کر رہا ہے، اس کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ کانٹ جو ہے وہ لوتھر کی ٹریڈیشن سے آیا ہے اور جدیدیت کے اہم ترین فلسفیوں میں ہے، اور وہ خدا کو عقل محض مانتا ہے، اور اس کے ہاں بھی پتہ نہیں تخلیق کا تصور ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ اس کے ہاں بھی خدا جو ہے عقل محض ہے، اور انسان خدائی نہیں معلوم ہے، جو انسان کا جو حصہ عقل محض ہے وہ خدا ہے۔ تو ان معنوں میں انسان بھی خدا ہے یا پوٹینشل خدا ہے، جیسے کہ ہیگل نے کہا، اور ہیگل بھی کانٹ ہی کا متبع ہے ان معنوں میں۔ تو امام غزالی تو بالکل اس کے برعکس، یعنی انسان کی ابدیت کی دلیل دیتے ہیں، اور عقل یہ بالکل اس کا رد کرتے ہیں کہ خدا عقل محض ہے، اور خدا جو ہے عقل سے بالا ایک ہستی ہے، کہ عقل کی بنیاد پہ اس کا علم، تفصیلی علم، نہ اس کے وجود کا حاصل ہو سکتا ہے، نہ اس کے ذات و صفات کا حاصل ہو سکتا ہے، اسی لیے جو ہے وہی کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ کافی لمبا ہو گیا، تو اس پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، پھر یہاں سے جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔